बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत हुई, जिसका अहवाल आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सिंध हुकूमत एक मरतबा फिर राशन की तकसीम के मामले पर आज अदालत उज़्मा में कटहरे में खड़ी थी। मुराद अली शाह की हुकूमत से राशन की तकसीम के मामले के ऊपर अदालत की जानिब से आज फिर सख्त सवालात किए गए, वो भी नाज़रीन आपको बताएंगे। बल्कि उसकी शफाफियत पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सवालात उठाए गए अदालत की जानिब से। दूसरा, ये जो ज़कात फ़ंड तकसीम किया जा रहा है तमाम सूबों की तरफ से, बैतुल माल फ़ंड तकसीम किया जा रहा है, इसके ऊपर आज अदालत ने बड़े अहम सवाल बल्कि एक शरई मसला उठाया है और तमाम सूबे इस मामले के ऊपर कटहरे में खड़े थे। क्या शरई सवाल अदालत की जानिब से उठाया गया है वो भी नाज़रीन बताएंगे। और ये जो प्लाज्मा का मामला डिस्कस किया जाता है कि कोरोना के जो मरीज़ सेहतयाब होते हैं उसका प्लाज्मा लेकर दूसरे कोरोना वायरस के मरीज़ को लगाया जा सकता है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, इस हवाले से सेक्रेटरी सेहत ने अदालत ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, वो भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। और आज की अदालती कार्रवाई में क्या कार्रवाई रही वो नाज़रीन वो भी तफसीलात आपको बताएंगे। ये कोई 11 सफ़ात पर मुश्तमिल आज की डिटेल है जो हमने आज वहाँ पर नोट की है। सबसे पहले तो अदालत ने ये कहा, जो एक शरई मसला उठाया गया वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सिंध में राशन की तकसीम का मामला आगे चल के डिस्कस करते हैं। अदालत ने कहा कि तमाम सूबों ने ज़कात फ़ंड की तकसीम के हवाले से तफसीलात फ़राहम की हैं और उसके साथ साथ बैतुल माल के फ़ंड्स की तफसीलात फ़राहम की हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल जो है वो इन फ़ंड्स की तकसीम का है, इन फ़ंड्स की शफाफियत का है कि कितनी शफाफियत के साथ ये फ़ंड्स जो है वो मुस्तहिकीन में तकसीम किए जा रहे हैं। और जो बड़ा अहम सवाल, जो शरई सवाल अदालत की जानिब से उठाया गया कि जो कवानीन सूबों में बनाए गए हैं ज़कात फ़ंड के हवाले से, बैतुल माल के हवाले से और जो महकमा औकाफ़ है उसके हवाले से जो कवानीन मौजूद हैं, ये जो पैसा आता है ज़कात फ़ंड में, ये ज़कात का पैसा होता है। जो मज़ारात के ज़रिए पैसा कलेक्ट करता है महकमा औकाफ़, वो सदक़ात के पैसे होते हैं। बैतुल माल में भी सदक़े के पैसे आते हैं। तो ये पैसा मुस्तहिकीन के ऊपर ख़र्च होना चाहिए। लेकिन जो कवानीन सूबों में बनाए गए हैं उसमें ये देखा गया है कि ये पैसा मुस्तहिकीन तक तो पहुंचता ही होगा, लेकिन इसमें पैसे का कुछ सेगमेंट, कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो ये महकमे अपने इंतज़ामी मामलात के ऊपर जो है वो ख़र्च कर लेते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। और अदालत ने यह सवाल उठाया कि अगर कोई इंतज़ामी अखराजात हैं बैतुल माल के या महकमा ज़कात के या महकमा औकाफ़ के, तो वो रियासत के ख़जाने से वो अखराजात पूरे होने चाहिए। ये सदक़े का पैसा, ये खैरात का पैसा, ये ज़कात का पैसा जो मुस्तहिक लोग हैं उन पर ख़र्च होना चाहिए। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया, थोड़ा सा उन्होंने ख़ुद क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। चीफ़ जस्टिस ये कहते हैं कि हमें ज़कात और जो बैतुल माल का पैसा है इसकी तकसीम में शफाफियत होनी चाहिए, जो कि नज़र नहीं आ रही। कोई तफसीलात सूबों की जानिब से नहीं फराहम की गई। और ज़कात का पैसा वहाँ पर ख़र्च होना चाहिए जिस मकसद के लिए ये पैसा हुकूमत या जिस मकसद के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। ज़कात का पैसा सरकारी मुलाजमीन के TADA के लिए, सरकारी मुलाजमीन के सफ़री अखराजात के लिए या दीगर इंतज़ामी अखराजात के लिए ये ज़कात का पैसा जो है वो ख़र्च नहीं होना चाहिए। इसी तरह से क्वारंटीन सेंटर कायम किए जा रहे हैं, इस हवाले से अदालत ने सवाल उठाए कि इस्लामाबाद में भी एक नया क्वारंटीन सेंटर काम किया जा रहा है। बल्कि जस्टिस काज़ी अमीन साहब ने बड़ा स्पेसिफिक सवाल किया और इसके ऊपर अप्रिशिएट किया गया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से कि आपने स्कूलों को तो स्कूल बंद कर दिए हैं, स्टूडेंट्स को आपने तातीलात पे भेज दिया है, तो ये जो आप नए क्वारंटीन सेंटर कायम कर रहे हैं फाइबर के साथ या किसी और टेक्नोलॉजी के साथ आप कायम कर रहे हैं, तो आपके पास ये इमारतें जो तालीमी इदारों की हैं, स्कूल कॉलेजेस की हैं, ये खाली पड़ी हैं। तो बजाय इसके कि आप नए क्वारंटीन सेंटर कायम करें, सूबों में वफाक में ऐसी तालीमी इदारों की इमारतें मौजूद हैं, आप वहाँ पर क्वारंटीन सेंटर क्यों नहीं बना लेते? हुकूमत के जो अखराजात हैं उसमें कमी आएगी। और अदालत के पूछने के ऊपर सेक्रेटरी सेहत की जानिब से ये भी बताया गया कि जो बैरून ममालिक से लोग आते हैं उन्हें अब 7 दिन के लिए बल्कि 14 रोज़ के लिए क्वारंटीन में रखा जाता है। और पहले जो 24 घंटे होते हैं उसके होटल में रखने के जो अखराजात होते हैं वो वफाकी हुकूमत जो है वो बर्दाश्त करती है। और किस तरह से इन होटल्स का इंतखाब किया गया है इस्लामाबाद में क्वारंटीन के लिए, इसके बारे में भी जो है सेक्रेटरी सेहत की जानिब से जो है वो अदालत को बताया गया। लेकिन बहरहाल अदालत ने यह कहा है कि जो VIPs होटल जिन्हें आपने क्वारंटीन सेंटर में बनाया है वहाँ पर आप अमीर लोगों को रख सकते हैं, वो VIP तरीके के साथ रहते हैं, वो तो होटल के अखराजात बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें आप क्वारंटीन सेंटर में रखते हैं जो हुकूमत की जानिब से ही बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी तमाम सहूलियात उन इन्फेक्टेड या मुश्तबा जो मरीज़ होते हैं, तमाम सहूलियात को यकीनी जो है वो हुकूमतों की जानिब से बनाया जाना चाहिए।
لیکن بہرحال عدالت نے کہا کہ شفافیت ضرور ہونی چاہیے چاہے جو بھی معاملہ ہو۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا اگرچہ ہم ایمرجنسی کی صورتحال کا سامنا ہے لیکن پیسہ جو خرچ کیا جا رہا ہے یہ عوام کا پیسہ ہے، اس میں شفافیت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ اور ایک بڑا سٹیٹمنٹ آج ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے بھی دیا گیا، اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی دیا گیا کہ یہ جو میڈیکل اکوپمنٹ پہلے باہر سے امپورٹ کیے جا رہے تھے، اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے اپنی خبروں میں یہ اپڈیٹ دے چکے ہیں، لیکن آج عدالت میں بات ہوئی ہے کہ اب N95 ماسک کے علاوہ تقریباً جتنے بھی میڈیکل اکوپمنٹ ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ تیار کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ فنڈ کے حوالے سے جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ وہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ آپ اس پر پیسے خرچ نہیں کر سکتے، تو اس پر اسلامی نظریاتی کونسل سے اور مفتی تقی عثمانی سے رائے طلب کی گئی ہے۔ کیا زکوٰۃ کی مد میں پیسہ اکٹھا کیا گیا پیسہ اور جو مزارات پر پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے محکمہ اوقاف کی جانب سے وہ انتظامی معاملات کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے، اس پر تفصیلات جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے بتایا ہے کہ سندھ میں تقریباً کوئی 56 کروڑ روپیہ زکوٰۃ کی مد میں جو ہے وہ لوگوں کو جو مستحق لوگ ہیں انہیں ادائیگیاں کر دی گئی ہیں، جن کا ڈیٹا پہلے سے ہی سندھ حکومت کے پاس موجود تھا۔ جبکہ عدالت نے یہ کہا کہ سندھ حکومت کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سندھ حکومت نے راشن کی تقسیم کے حوالے سے ہمیں تفصیلات فراہم کر دی ہیں، ہو سکتا ہے کہ سندھ حکومت ایسا ہی کر رہی ہو، راشن مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہو، لیکن جیسے سجاد علی شاہ نے یہ بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ 8 ارب کا ہم نے راشن تقسیم نہیں کیا، ہم نے 1 ارب اور 5 کروڑ روپے کا راشن تقسیم کیا ہے، لیکن بات تو وہی ہے نا کہ آپ نے 1 ارب 5 کروڑ کا راشن تقسیم کر دیا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ان کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہاں پر آبزرویشن دی گئی تھی کہ سندھ میں تو اگر 100 روپے کا بھی راشن یا 100 روپے کی بھی کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے تو اس کے لیے 4 فوٹو بنائے جاتے ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر ایشو جاری کر دیے جاتے ہیں، اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ تو آپ نے 1 ارب روپے کا راشن تقسیم کر دیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ کس طرح سے ہوا؟ لیکن بہرحال عدالت نے کہا کہ سندھ حکومت ہمیں تفصیلات فراہم کر رہی ہے، سندھ جو تفصیلات دے رہا ہے اس پر ہمیں یقین کرنا پڑے گا، تصدیق کرنے کے لیے ہمارا کوئی دوسرا سورسز نہیں ہے۔ لیکن ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سندھ حکومت کے بہاف کے اوپر، عدالت کے سامنے 1 ارب 5 کروڑ کا راشن جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ عدالت نے پھر سوال اٹھایا کہ جو ویسٹ کراچی ہے، جو ویسٹ ڈسٹرکٹ ہے کراچی میں، اس میں آپ بتاتی ہیں سندھ حکومت کہ ہم نے 22,000 گھرانوں میں جو راشن تقسیم کیا ہے، یہ راشن 22,000 گھرانوں میں کس طرح سے تقسیم ہوا، کیا میکانزم بنایا گیا تھا؟ اس کے لیے تو باقاعدہ بہت ساری گاڑیاں درکار تھیں، بہت زیادہ نفری درکار تھی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ عدالت اس پہ سوالات پوچھے تو بتائیں کہ یہ راشن آپ نے کس طرح سے تقسیم کیا۔ بلکہ جیسے سجاد علی شاہ کی جانب سے اور بھی سوال اٹھایا گیا کہ ہم نے جب 8 ارب کی بات کی تو اس کے اوپر سندھ حکومت نے رد عمل دیا۔ ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے صوبے کے بارے میں ایسی بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر زیادہ المیعاد راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، راشن کی تقسیم میں شفافیت جو ہے وہ نہیں اپنائی جا رہی، اس کی کوئی وجہ ہے؟ اور جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ شفافیت صوبہ سندھ میں رکھی جا رہی، جیسے سجاد علی شاہ نے کہا ہمارا تعلق بھی سندھ سے ہے، تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اور جو اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اس کی کوئی وجہ ہوگی، بغیر کسی وجہ کے ایسی باتیں جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ جس پر بہرحال ایڈوکیٹ جنرل نے اپنا جواب تو دیا، بلکہ انہوں نے تفصیلات بھی دی کہ جو 11 یونین کونسل بند کی گئی ہیں، سیل کی گئی ہیں، اس میں 6,74,000 کی آبادی ہے، 234 اس میں مریض سامنے آئے تھے، جن میں سے 160 لوگوں کو گھروں میں آئسولیشن میں کر دیا گیا ہے، 45 لوگوں کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے، جن میں 5 کی حالت انہوں نے بتایا گیا تھا کریٹیکل تھی، جبکہ 9 ایسے مزید مریض ہیں جنہیں فیلڈ آئسولیشن سینٹر میں جو ہے وہ ایڈمٹ کرایا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ نے یہ 1 ارب 5 کروڑ کا راشن تقسیم کیا ہے، یہ 10 دن کا راشن تھا، جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ 10 دن کے راشن کے بعد ہم مزید ریپیٹ کریں گے، ان لوگوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ راشن پہنچایا جائے گا۔ جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا کہ پھر تو وہ جو 8 ارب کا فگر جس پر عدالت نے گزشتہ سماعت پر آبزرویشن دی تھی اور سندھ حکومت کی جانب سے اس پر رد عمل آیا تھا، پھر تو وہ بات صحیح تھی کہ آپ جب ریپیٹ کرنے کی طرف جائیں گے، راشن بیگ کو جن لوگوں کو آپ نے راشن دیے ہیں دوبارہ سے راشن دیں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ 8 ارب تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ایڈوکیٹ جنرل یہ سندھ کہتے ہیں کہ ہم صبح 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک یہ راشن تقسیم کیا جاتا ہے، ایک باقاعدہ میکانزم بنایا گیا ہے یونین کونسل کی سطح کے اوپر، کوئی سیاسی کھیل یا سیاسی ڈرامہ بازی نہیں کی جا رہی، جو مستحق لوگ ہیں ان تک یہ راشن جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جیسا کہ بات ہوتی تھی کہ سندھ حکومت جو ہے وہ بڑا لاک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے اسٹرکٹ قسم کا، تو آج ایڈوکیٹ جنرل سندھ کہہ رہے تھے کہ
معاشی سرگرمیوں کو کھولا جا رہا ہے سندھ میں، معاشی سیکٹرز کو، کچھ معاشی سیکٹرز کو کھولا جا رہا ہے، جس کا فیصلہ سندھ حکومت نے کیا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ کاروبار پر واپس آئیں گے انہیں سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ راشن نہیں دیا جائے گا۔ لیکن پھر چیف جسٹس نے یہ سوال اٹھایا، بلکہ وہ تمام صوبوں کے لیے سوال تھا کہ آپ نے ٹیلر شاپ کھول دی، ٹیلر شاپ کھولنے کا فائدہ کیا ہوگا اگر کپڑے کی دکان نہیں کھلی ہوگی؟ اور اسی طرح سے اور بھی انڈسٹری کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سوال اٹھائے گئے کہ آپ صنعتیں کھولنے کے لیے جا رہے ہیں تو صنعتیں جو ہیں وہ قانون کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کرتے، بلکہ جو انڈسٹری ایکٹ ہے سندھ میں جو صنعتیں قائم کی گئی ہیں اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا، کوئی ایگزٹ گیٹ نہیں بنائے جاتے کہ آگ لگ جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے، کوئی ایگزٹ گیٹ نہیں ہوتے، صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ سندھ کے حوالے سے بات کر رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے اسے ایکسٹینڈ کر دیا پورے ملک تک کہ پورے ملک میں صنعتوں کا یہ حال ہے، کیفیٹیریا ملازمین کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ تو جب آپ انڈسٹری کھول رہے ہیں تو وہاں پر حفاظتی اقدامات کیا ہوں گے؟ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو بلدیہ ٹاؤن میں جو آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں تمام بلدیہ ٹاؤن میں جو لوگ ملازمین موجود تھے وہ جل کر خاکستر ہو گئے، تو اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا جو ایس او پی سندھ حکومت نے بنائے ہیں، جب دیگر جو صوبائی حکومتوں نے بنائے ہیں تو اس پر کس طرح سے عمل کیا جائے گا؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے کہا گیا کہ ماضی کی جو باتیں ہیں اب ماضی میں نہیں جایا جا سکتا، لیکن اس وقت جو کرونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں اس پر اسٹرکٹلی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ آج خیبر پختونخوا کی حکومت جو رپورٹ پیش کی گئی اس پر بھی عدالت نے اطمینان کا اظہار کیا، بلوچستان کے اوپر بھی اطمینان کا اظہار کیا، لیکن عدالت کی جانب سے جو زکوٰۃ اور جو بیت المال کا معاملہ ہے اس پر آبزرویشن دونوں حکومتوں پر جو ہے وہ ضرور کی گئی۔ تفتان بارڈر کے حوالے سے، چمن بارڈر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تورخم بارڈر ہے اس حوالے سے عدالت کو دونوں صوبوں نے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا نے بتا دیا ہے کہ ہم نے کوارنٹین سینٹر قائم کر دیا اور وہاں پر تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ لیکن عدالت نے آج جو آرڈر لکھوایا ہے اس میں عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ہمارا جو میڈیکل عملہ ہے، جو نرسز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو جتنا بھی سٹاف ہے جو ان تمام ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ہے، لوگوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے، مریضوں کو، ان کو خراج تحسین عدالت کی جانب سے پیش کیا گیا، معاف کیجیے گا، اور حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، حکومت ان کا مکمل خیال رکھے، تمام ڈاکٹرز، میڈیکل عملہ اور نرسز کا، اور اگر ممکن ہو سکے تمام حکومتوں کو تو انہیں اسپیشل الاؤنسز بھی جو ہے وہ یا پرکس بھی جو ہیں وہ بھی فراہم کی جائیں۔ سینیٹیشن کے حوالے سے، سینیٹری ورکرز کے حوالے سے بھی یہی ڈائریکشن عدالت کی جانب سے دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ طلب کی گئی ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ تمام صوبوں سے۔ 2 ہفتوں کے لیے اس کیس کو ملتوی کیا گیا ہے کہ 2 ہفتوں میں تمام حکومتیں کیا اقدامات کرتی ہیں اس حوالے سے بھی بتایا جائے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سندھ کے ساتھ ساتھ جو تمام صوبوں میں انڈسٹری کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو انڈسٹریز لاز ہیں، جو انڈسٹری ایکٹ ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے۔ اور کورونا سے نمٹنے کے حوالے سے عدالت نے یہ کہا کہ تمام حکومتیں بڑا زبردست کام کر رہی ہیں، لیکن تمام حکومتوں کو یہ چاہیے کہ مل جل کر یکساں فیصلے کریں جو قوم کے مفاد میں بہتر ہوں، قوم کے وسیع تر مفاد میں ہوں۔ حکومتی احکامات ایک دوسرے کے ساتھ، حکومتی جو حکام ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ پیشی سے پہلے، آئندہ سماعت سے پہلے تمام حکومتیں جو پیش رفت رپورٹ ہیں وہ عدالت میں جمع کرائیں گے۔ اب اس کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔